बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरति सफ़ युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यिबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने सूरह सफ़ की कुछ आयात आपके सामने तिलावत की हैं। आप सबके इल्म में है कि आज हमारा मौजू जिसको हमने आवर लॉस्ट लेगेसी के नाम से रखा है, हमारी खोई हुई मेरास। ये आयात मुबारका बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद नबूवत था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेअसत का बुनियादी मकसद था जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया, इन आयात में एक उस मकसद की वजाहत आई है। और आयात के दूसरे हिस्से में मुसलमान मोमिनीन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ से कुछ तकाजे उनके सामने रखे हैं कि ईमान वालों के लिए अल्लाह के यहाँ कुछ तकाजे, कुछ क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या है। और इंशाल्लाह इसी के साथ हम मिलाकर कुछ अपनी तारीख को देखेंगे, बिलखुसूस जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे के अंदर इनफरादी और इज्तिमाई सतह पे जो इनकलाब बर्पा किया, जो तब्दीली कायम की, उस तब्दीली का जायजा लेंगे। और फिर यह कि आज के दौर में जो आज का नौजवान है उसकी क्या मजमूई तौर पर सूरत हाल है, वो किन हालात से गुजर रहा है, उसका क्या रोल होना चाहिए और अभी वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, इन चीजों का इंशाल्लाह जायजा लेंगे। मैंने आपके सामने आयत मुबारका तिलावत की, युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। अल्लाह कहते हैं कि ये लोग अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। जबकि अल्लाह ने यह तय कर लिया है, अल्लाह ने यह फैसला कर लिया है कि अल्लाह ताला अपने नूर को यानी अपने दीन को गालिब कर देगा, कायम कर देगा, उसका तमाम इंसानियत के ऊपर उसका हुक्म जो है वो तमाम कर देगा। चाहे काफिर लोग जो अल्लाह के इनकारी हैं उनके ऊपर ये कितनी नागवार क्यों ना गुजरे बात, अल्लाह ने अपने नूर को मुकम्मल करना है। ये एक बहुत लतीफ सा अंदाज है कुरान ने अपनाया। आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं उनके बारे में ये टॉन्ट किया जाता है कि यार ये सिर्फ बातों का शेर है, यानी कि वो आदमी जो बातों में तो बहुत बढ़ चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो उसके पल्ले कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे अल्लाह ताला मुंह की फूंकों का जिक्र कर रहे हैं कि यानी ये वो लोग हैं कि जो मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकालते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। यानी अल्लाह का जो नूर है उसके सामने इनकी फूंकों की कोई हैसियत नहीं है, जो साजिशें ये रचाते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो जो बुनियादी तौर पे यहूद थे, आपको पता होगा कि उनका जो किरदार था तारीख में भी और आज भी वो साजिशी किरदार है, और कभी भी ये मुसलमानों के सामने खुल के नहीं आते। ये जब भी आते हैं ये साजिशों के जरिए, इधर उधर के लोगों के जरिए उनको मिलाकर। आज भी आप देखें पूरी दुनिया की जो बाकी के बातिल और तागूत हैं वो इसराइल के पीछे खड़े हैं, वरना अपनी जाती हैसियत में उसकी कोई औकात और कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह ताला इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहले ये कुरैश को बुलाते थे, कभी किस कबीले को बुला रहे हैं, कभी किस कबीले को बुला रहे हैं, खुद सामने नहीं आते थे। बिल आखिर इनकी साजिशें सामने आई, वो आश्कार हुई, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने फिर इनकी पकड़ की, इनको सजा मिली। अच्छा, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का वो मकसद बयान किया। वो क्या मकसद है? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत देकर, वो दीनिल हक, और दीन हक देकर, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, ताकि उसको गालिब कर दे तमाम के तमाम जितने भी बाकी दीन है, जितने भी बाकी सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर क्या गालिब हो जाए? अल्लाह ताला का दीन। फिर फरमाया वलौ करिहल मुशरिकून। अब मुशरिक लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, उनके ऊपर एक नागवारी गुजरेगी, लेकिन ये काम लाजिमन होना है, ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। और बाकी तमाम अंबिया की जब बेअसत के मकसद को अल्लाह ने बयान किया तो कुरान के अंदर उनके लिए कुछ अल्फाज मुख्तलिफ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किया, उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात। हमने बेशक अपने रसूलों को वाज़े निशानियां देकर भेजा। व अंज़लना माअहुमुल किताब, और उनके साथ किताब को नाजिल किया। व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, और मीज़ान को, यानी कि मीज़ान कहते हैं
توازن قائم کرنے والی چیز کو, یہ جو ہم ترازو جس کو کہتے ہیں, ایسی چیز جو انسانوں کے درمیان برابری قائم کر دے, صحیح اور غلط کو واضح کر کے ان کے سامنے کر دے. اور پھر فرمایا لیقوم الناس بالقسط, تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھیں, لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیں, یہ انبیاء کا مقصد ہے. پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اور اس کے ساتھ ہم نے لوہا اتارا. لوہے سے کیا مراد ہے؟ تلوار. اور کیا فرمایا کہ اس میں بڑی شدت ہے, یعنی اس کے لوہے کے ذریعے جو لڑائی ہوتی ہے, جو جنگ ہوتی ہے, وہ بڑا شدید کام ہے. وہ منافع للناس, اور یہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. اب آپ کہیں گے یہ جنگ کیوں نفع بخش ہے؟ یہاں پہ اب وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے. دیکھیں کیا مقصد بتایا جی, ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ کیا کریں, اس دین کو غالب کر دیں. کہاں پہ؟ باقی کے تمام ادیان کے اوپر. پھر یہاں پہ اب کیا کہا کہ ہم نے ہدایت بھی دی, ہم نے بینات بھی دی, ہم نے کتاب بھی دی, ہم نے میزان بھی دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چوتھی چیز دی. وہ کیا ہے جی؟ لوہا, تلوار. یعنی یہ کام ہوگا کیسے؟ جیسے ہی آپ اس کام کو پورا کرنا چاہیں گے تو آپ کے سامنے سارا کا سارا باطل اور سارا کا سارا طاغوت آ کے کھڑا ہو جائے گا. وہ آپ کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے. وہ دنیا میں اللہ کی مرضی کو قائم ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے اور اس کے خلاف ریزسٹنس کریں گے. جب وہ ریزسٹنس کریں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے جواب میں آپ کو ریزسٹنس کرنی ہے, اور وہ ریزسٹنس کس طرح سے ہوگی؟ وہ تلوار کے ذریعے ہوگی. اب آپ نے ایک آیت سنی ہوگی, لا اکراہ فی الدین, سب نے سنی ہے جی. کیا مطلب ہے جی؟ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے مشرکوں کے اوپر کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے, یعنی ان کے اوپر کتنا ہی تمہیں جبر کیوں نہ کرنا پڑے, اللہ کے دین کو غالب کرو. اب یہاں پہ ایک بنیادی بیسک کانسیپٹ ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ بنیادی طور پر جب مذہب اسلام کی بات ہوگی تو وہاں پہ کسی انسان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے. کوئی یہودی رہنا چاہتا ہے یہودی رہے, کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے وہ عیسائی رہے, وہ اپنے گرجا گھر میں جائے, وہ اپنے مندر میں جائے, وہ جس طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنی پرائیویٹ زندگی وہ ویسے گزارے. لیکن جب دین کی بات آئے گی, دین سے مراد کیا ہے جی؟ سسٹم کی بات آئے گی, پولیٹیکل, اکنامک, سوشل سسٹم, تو اس وقت کیا کہا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, پھر ان مشرکوں کا نظام دنیا کے اندر نہیں چل سکتا. نظام کس کا ہوگا جی؟ نظام اللہ کا ہوگا. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر ان مشرکوں کا نظام ہوگا تو معیشت ان کے ہاتھ میں ہوگی, یہ سود کی صورت میں تمہارا استحصال کریں گے. معاشرت ان کی ہاتھ میں ہوگی, یہ بے حیائی, فحاشی, عریانی اور تمہارے آپس میں جھگڑوں کے ذریعے تمہارا نقصان کریں گے. اور اسی طرح سیاست ان کے ہاتھوں میں ہوگی, اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہوگا, تو یہ کبھی عراق میں 10 لاکھ بچے ماریں گے, کبھی یہ افغانستان میں 60,000 لوگ ماریں گے اور تمہارے بھائیوں کا قتل عام کریں گے, اور کبھی یہ کالوں اور گوروں کی تفریق کی بنیاد پر افریقنز کو پکڑ پکڑ کے ماریں گے. اس لیے نظام کس کے پاس ہونا چاہیے؟ نظام اس انسان کا حق ہے, اس کو اختیار ہونا چاہیے, اس کے اوپر پورا کا پورا غلبہ اس آدمی کا ہونا چاہیے جو زمین میں اللہ رب العالمین کا خلیفہ اور نائب ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان اللہ کی زمین پر اپنے قوانین نافذ کرنے کا حقدار نہیں ہے. اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اب میرا یہ آپ سے سوال ہے, کیا ہمارے اس پورے معاشرے کے اندر, ہماری اس سوسائٹی کے اندر اللہ کا دین غالب ہے, اللہ کے قوانین نافذ ہیں, اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے؟ جی. کیا جواب ہے آپ؟ ظاہر ہے کہ کسی اندھے آدمی کو اور کسی بالکل عقل سے عاری آدمی بھی یہ بات بتانے کے قابل ہے کہ وہ معاشرہ جس کے اندر ٹرانسجینڈر ایکٹس بنتے ہوں, وہ معاشرہ جن میں اس کو ایجوکیشن کے ذریعے فحاشی اور یعنی بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہو, وہ معاشرہ جس میں سے ہر آدمی, ہر پاکستانی سودی قرضے کا مقروض ہو, اس آدمی کو, اس معاشرے کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اسلامی نظام یہاں پہ نافذ ہے, اللہ کے قوانین نافذ ہیں, تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, وہ کون سا راستہ ہے, وہ کون سی آئیڈیولوجی ہے, وہ کون سا ہمارے اوپر فرض ہے جو اللہ کی طرف سے, وہ فرض, وہ آئیڈیولوجی, وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین پر انسان کو کیوں بھیج رہا ہوں؟ تاکہ میں اسے اپنا خلیفہ بناؤں, اپنا نائب بناؤں. اور کس لیے بنانا ہے خلیفہ اور نائب؟ تاکہ وہ زمین کے نظام کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق چلائے. یعنی تمام کافروں کو, تمام فاسقوں کو, تمام ظالموں کو, اللہ کے دین کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دنیا کی امامت سے, دنیا کی قیادت سے, دنیا کے اقتدار سے اور دنیا کی حکمرانی سے بے دخل کرے, اور اس کی جگہ پہ کن لوگوں کو لے کر آئے؟ جو لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق, اللہ کے بھیجے ہوئے عدل کے مطابق فیصلے کرنے والے ہوں. تو کلیئر ہے جی یہ کانسیپٹ.
کہ زمین پر میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا خلیفہ اور نائب کہا ہے، اور اللہ کی شریعت کو اپنے اس جسم کے اوپر اور اس پورے سسٹم کے اندر، اپنے بازار کے اندر، اپنے پارلیمنٹ کے اندر، اپنی عدالت کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے کالج کے اندر، تمام جگہوں پر جس طرح اللہ نے حکم کیا ہے اس طرح سے نافذ کرنا اور اس کی سٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا، یہ میرے اور آپ کا بنیادی فرض ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت موجود نہیں ہے کہ جو آدمی اس سے انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے اس حکم کے مطابق کفر، شرک اور فسق میں مبتلا ہو رہا ہے، جو میں نے سورہ مائدہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آخر ہمیں یہ نظام کیوں چاہیے؟ یہ نظام ہی کیوں انسان کی فلاح ہے؟ آپ کو ابھی ایک پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، 2-3 دن پہلے کا، آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب سے کچھ لوگ بلوچستان میں سفر پہ گئے، وہ کچھ مزدور طبقہ کو اس طرح کے لوگ تھے، اور وہاں پہ وہ بنیادی طور پہ گئے کیوں کہ کچھ روزگار کا وہ مواقع حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے اپنے کام کار کے سلسلے میں۔ وہاں پہ ان کی گاڑیوں کو روکا، ان کی گاڑیوں سے پکڑ پکڑ کے انہیں اتارا، ان کی شناخت کی، اور اس کے بعد جو لوگ پنجاب سے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے بے دردی سے ان کے سر میں گولیاں ماری۔ یہ پاکستان کے اس معاشرے میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان سارے کے سارے رہ رہے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں واحد ہیں، وہ اسرائیل جا کے چلے فلسطین میں قتل عام کرتے ہیں، سمجھ آتی ہے ہمارا ازلی دشمن ہے، لیکن یہ مسلمان کا گلا کاٹ رہے، کیوں؟ اس کے بدلے میں جو شریعت اللہ نے دی، جو قوانین اللہ نے دیے، جو اصول اللہ نے دیے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے علم میں ہے، حضرت صہیب رومی تھے، حضرت بلال حبشی تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت عمر قریشی تھے۔ یہ تمام لوگ کسی قوم، مسلک، مذہب، وطن، کسی اعتبار سے ان کی آپس میں کوئی مشترک بات نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں اسلام کی بدولت یہ ایک دوسرے کے لیے کیا حیثیت اختیار کر گئے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دینے اور ایک دوسرے کے لیے لوگوں کی جانیں لینا شروع کر دی انہوں نے۔ یہ کون سا بلوچ، کون سا سندھی، کون سا پختون دنیا میں آپ کو، یعنی اس وقت اگر پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایک ماڈل ملتا ہے کہ جس میں تمام انسانوں کو برابری کے حقوق ملے ہوں تو وہ مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے کہ جو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھائی۔ ورنہ آج کا ویسٹ جو اپنے آپ کو انسانیت کا کسٹوڈین کہتا ہے، علمبردار کہتا ہے، اس میں آج بھی کالے اور گوروں کی تفریق موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2021 میں امریکہ میں ایک کالے کو قتل کیا اور اس کے بعد کتنا بڑا فساد وہاں پہ برپا ہوا۔ اگر معاشرت کی بات کی جائے تو وہ معاشرت میں ایک دوسرے کے برابری اس کو آج بھی تسلیم نہیں کر رہے۔ اگر سیاست کی بات کی جائے، حکمرانی اور اقتدار کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جو غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ تمام مہذب اپنے آپ کو کہنے والی اقوام موجود ہیں۔ یعنی اسرائیل کو ساری فائنینشل، وہاں پہ ان کو مورل، ہر طرح کی جو سپورٹ مل رہی ہے وہ کن سے مل رہی ہے؟ ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو انسانیت کا کسٹوڈین کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر معیشت ان کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج دنیا کی جو دولت ہے وہ چند % انسانوں کے ہاتھ میں دنیا کی 80% سے زیادہ دولت سمٹ کے رہ گئی ہے، اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ ان ظالموں کا کہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب یہ سارا کچھ اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہ سارا اسی طرح سب کچھ ہم دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں۔ خلفائے راشدین نے ہمارے سامنے وہ ماڈل پیش کیا ہے۔ وہ ماڈل کیا تھا؟ ایرانیوں کے پاس گئے، ان کے سامنے جا کر بات رکھی۔ وہ کیا بات تھی؟ فَإِمَّا أَن تُسْلِمُوا، یا تم مسلمان ہوگے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی تعارض نہیں، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی کتاب تمہارے لیے چھوڑ جائیں گے، اس کے مطابق فیصلے کرو، یہ جو ظلم تم نے کیا ہو یہ بند کرو۔ وَإِمَّا أَن تُسْلِمُوا وَإِمَّا الْجِزْيَةُ، ورنہ پھر جزیہ دو۔ جزیہ بھی دو گے کیا ہوگے؟ ہمارے محکوم، ہمارے تابع بن کے رہو گے۔ یعنی کیا ہوگا؟ زبردستی تمہیں مسلمان نہیں کر رہے ہم، لیکن جو سسٹم ہوگا وہ کس کا ہوگا جی؟ اللہ کا۔ معاشی نظام، سیاسی نظام، معاشرتی نظام کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اور پھر اگر یہ بھی نہیں تسلیم تو پھر کیا؟ وَإِمَّا الْحَرْبُ، پھر اس کے بعد تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، آ جاؤ اور لڑ لو، میدان میں مقابلہ کر لو۔ تو یہ بیسک کانسیپٹ تھا جو خلفائے راشدین نے دیا، اور اللہ کے نبی کے احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے جن کو راہ نجات بتایا، ہمارے لیے جن کی پیروی کو لازم کیا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی سیرت اور پھر اللہ کے نبی کے اصحاب، اور ان صحابہ نے یہ سارا کا سارا ماڈل ہمارے سامنے عملی طور پہ رکھ کے دکھا دیا کہ دنیا میں آپ کو کرنا کیا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اس کا ماڈل کیا ہوگا، اور کس طرح سے آپ نے پوری دنیا میں ڈیل کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری وضاحت جب میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے، پھر ہم اپنے ان حالات کو دیکھتے ہیں، یہ مایوسی، یہ اضطراب، یہ جھگڑے، تو ہم کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارا یہ شکایت کرنا آخر بنتا کیوں ہے؟ ہم نے یہ ملک حاصل کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر۔ اس ملک کی جو آئیڈیولوجی دینے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے کس لیے وہ آئیڈیولوجی دی؟ تاکہ اس
خطے کے اندر اسلام کا وہ نظام قائم ہو جائے اور پوری دنیا کی انسانیت جو اس وقت پس رہی ہے ظلم کے اندر، بربریت کے اندر، ہر طرح سے استحصال ہو رہا ہے ان کا، اس انسانیت کو ایک ماڈل دیا جائے کہ دیکھو انسانوں کے پاس انسانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے، اگر کوئی حل موجود ہے تو وہ کہاں پہ ہے؟ انسانوں کو جس نے پیدا کیا ہے، جو انسانوں کے کل سے واقف ہے، ان کے صحیح اور غلط کو جانتا ہے، ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، جس نے ان کی فطرت کو تخلیق کی ہے، تو اس نے جو نظام دیا ہے اس کو اڈاپٹ کر لو۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اپنے بچے کٹوائے، اپنی بہنوں کی عصمتیں لٹوائیں، جنہوں نے اپنی جانیں خود قربان کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے دوست احباب کو چھوڑا، کیا ان کی یہ قربانیاں یہ بالکل رائے گاہ چلی جائیں گی؟ کیا ان قربانیوں کا یہ حق ہم نے ادا کیا کہ ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا؟ اور اگر ہم نے اس مقصد کو چھوڑا ہے، لاکھوں لوگوں کے خون کے ساتھ ہم نے غداری کی ہے، پھر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر معیشت بحال ہو جائے، پھر ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے اوپر کوئی عمر خطاب جیسے حکمران آ جائیں، پھر ہم یہ تقاضا کریں کہ ہماری معاشرت بالکل ٹھیک ہو جائے، تو یہ بالکل ایک نمبر کی غداری خود ہم اپنے آپ سے دوبارہ یعنی غداری پہ غداری کر رہے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، یہ سمجھیں کہ اس وقت صحابہ بھی میرے اور آپ کی طرح کے نوجوان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے حضرت ابوبکر، 37.5 سال ان کی عمر تھی، لیکن اس کے علاوہ باقی اصحاب کو آپ دیکھیں تو وہ بالکل ینگ تھے سارے۔ انہوں نے اس انقلابی نظریے کو پکڑا، اس کی بنیاد پر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، نچھاور کر دیا، اپنی آئیڈینٹی کو کلیئر کیا، اپنی آئیڈیولوجی کو کلیئر کیا۔ حضرت حنظلہ جنگ کا واقعہ ہے، یعنی اگلے دن جنگ ہونی ہے اور ان کی شادی ہوئی ہے، اس دن اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں شہادت کو گلے لگانا چاہتا ہوں، پہلی رات ہے ان کی شادی کی، اور وہ آگے سے ان کی خاتون بالکل وہ اسی طرح ان کا جذبہ کہ وہ کہتی ہے کہ بالکل آپ جائیں اور شہادت اگر یہ آرزو پوری ہوتی ہے تو پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ عزم، یہ جذبہ، یہ کمٹمنٹ اور یہ بالکل کلیئرٹی کہ یار مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، تو کیوں نہ جو آئیڈینٹی ہے اس کو کلیئر کر کے اللہ کے راستے میں مرا جائے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن اس دنیا میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جب موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، تو اس لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا اپنی آئیڈیولوجی سے، اپنی آئیڈینٹی سے۔ یہ صحابہ کا ماڈل تھا، ہمارا کیا ماڈل ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ سارا کا سارا جتنا گند ہمارے اوپر، جتنے ظالم یہ مسلط ہیں، بنیادی طور پر اس کی جو واحد وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس آئیڈینٹی کو کلیئر نہیں کیا، ہم نے کبھی اللہ کے دین کے غلبے کی بات نہیں کی۔ اللہ قرآن میں ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، دین کو غالب کرو۔ نماز کی بات کریں تو کہہ رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ بازار کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اللہ کی شریعت کو نافذ کرو۔ یہ ساری باتیں کیا قرآن میں موجود نہیں ہیں؟ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا اور میں روزہ رکھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا، تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا، انسانی جان کے بدلے میں جان لی جائے گی۔ جب کہیں پہ ظلم ہوگا تو تمہارا فرض ہے کہ تم نکلو گے اور ظالم کا پنجہ مروڑو گے، اس کے ہاتھ کو پکڑو گے، اس کے گریبان کو پکڑو گے۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ میں اس آیت کو مانتا ہوں، میں روزے 30 کے 30 رکھتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھوں گا، لیکن اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کو میں نہیں مانتا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو مشکل بات ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جو قرآن میں بات کرتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اس کتاب کے کچھ حصوں کو مان لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ تو یہ انکار کیا ہے؟ یہ آدمی کو کفر تک پہنچاتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، میرے اور آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ خلافت راشدہ کا جو ماڈل تھا، جو اللہ کے نبی کے اصحاب نے جو پورا کا پورا نظام قائم کر کے دکھایا، وہ نظام تھا کیا؟ اس نے کس طرح انسانوں کو جوڑا؟ اور اس کی بنیاد پر جہاں پہ میرا یہ فرض ہے کہ میں 5 وقت کی نماز کا پابند ہوں، میں ذکر اور اذکار میں یہ حیثیت رکھوں کہ صحابہ رات کو کھڑے ہو کر سجدے کرتے تھے اور سجدوں پہ سجدے کرتے تھے یہاں کے تک کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور دن میں روزے رکھ کے میدان جہاد میں موجود ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ریاست کا کام ہے جہاد کرنا، میں نہیں کہہ رہا ہم سب نکل جائیں گے، صرف آئیڈینٹی کو کلیئر کرنا ہے یہاں پہ کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور وہ جہاد ابھی کا ہمارے اوپر کیا فرض ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اس کی پوزیشنز ہیں نا، کہ ایک صورت میں آپ کے اوپر یہ جہاد فرض ہے کہ بندوق اٹھائیں اور نکلیں، جب وہ وقت آئے تو وہ بھی فرض ہے، جب آپ کے اوپر آ جائے۔ ابھی ظاہر ہے ہماری ریاست یہ ظالم حکمران جب تک مسلط ہے، ایسا وقت ہمیں نصیب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ان حکمرانوں کے خلاف عملی طور پہ کھڑے ہونا، ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا، اللہ کے دین کے کسٹوڈین بننا، زمین پر اللہ کی جو خلافت اور نیابت مجھے اور آپ کو ملی ہے اس کے لیے کوشش کرنا، اپنے محلے میں،
اپنے گھر میں، اپنے کالج میں، اپنے بازار میں، اپنے پارلیمنٹ اور عدالت میں اللہ کے قوانین کے نفاذ کی کوشش کرنا، کیا اس بات کے فرض ہونے میں کوئی شک موجود ہے؟ جی کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات کہ یار یہ شاید سیکنڈری کوئی معاملہ ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہم کلیئر کر لیں گے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس ماڈل کو پیش کریں۔ وہ ماڈل کیا تھا اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں کہ اس ماڈل کی جو پیک ہمیں حاصل ہوئی وہ تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ ٹائم۔ اس دور میں کیا حیثیت تھی اسلام کی، کیا اس کو مطلب کس طرح سے انہوں نے پریزنٹ کیا کہ آپ دیکھیں کہ ایران سے ایک سفیر آتا ہے اور وہ مدینہ کی اس بستی میں جب داخل ہوتا ہے تو اس نے کیا دیکھا تھا کہ بادشاہ ان کے بڑے بڑے ان کے تاج اور ان کے بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے لشکر ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ وہ داخل ہوا اور اس نے سوال کیا بستی میں داخل ہو کے کہ یہ تمہارے خلیفہ کا، تمہارے حکمران کا، تمہارے بادشاہ کا یہ محل کہاں پہ، اور یہ کوئی لشکر یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لشکر کہاں پہ؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو امیر المومنین ہوتا ہے، اور وہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے، ان کو ڈھونڈنے کہیں نکلا ہوا ہے۔ اس آدمی نے وہاں سے ایک آدمی کو پکڑا، ساتھ لیا اور ان کی تلاش میں چلا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہاں پہ جا کے کیا دیکھتا ہے کہ تھک ہار کے اونٹ تلاش کرتے کرتے اپنا کوڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور سو رہے ہیں۔ اس نے وہاں پہ وہ تاریخی الفاظ کیے کہ اے عمر تم عدل کرتے ہو، تم انصاف کرتے ہو، تم نے انسانوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا ہے، اس لیے اس طرح سکون سے سو رہے ہو۔ ہمارے حکمران ظالم ہیں، استحصال کرتے ہیں، خون چوستے ہیں لوگوں کا، اور اس وجہ سے وہ بڑے بڑے قلعوں میں اور بڑی مضبوط دیواروں کے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ پرسنالٹی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ بیت المقدس کو جب فتح کیا اس وقت کیا مطلب کیفیت تھی، آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک سواری ہے اپنے غلام سے یہ طے کر لیا کہ کچھ وقت تم سوار ہوگے میں پیدل چلوں گا، اور کچھ وقت تم سوار ہوگے میں پیدل چلوں گا۔ آپ اندازہ کریں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کوئی کہانی ہے، 3 براعظموں کا حکمران اور اس کے پاس ایک سواری ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے لیے حکمران کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے تھے، وہ اپنے لیے لفظ استعمال کرتے تھے ذمہ دار، یعنی ایسا آدمی جو آپ کا ذمہ دار ہے، جس نے آپ کو جواب دینا ہے، جس نے جواب دینا وہ آپ کی پیسوں سے بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے نہیں خریدتا، بڑے بڑے پرائم منسٹر ہاؤسز نہیں بنتے۔ اب کیا کیفیت ہے، راستے میں ایک کیچڑ کی جگہ آئی، حضرت عمر نے اپنی دونوں جوتے اتارے، ہاتھ میں لیے اور اپنے یہ شلوار کو اوپر ٹانگا، اور اس کے بعد وہاں سے کیچڑ سے گزر رہے ہیں اور اس کیچڑ میں بالکل لت پت ہو گئے۔ وہ شام وہاں پہ پہنچے بیت المقدس، تو حضرت ابو بیدہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ، ظاہر ہے کہ وہ جرنیل تھے، تو وہاں پہ سامنے آئے اور کہا کہ امیر المومنین یہ شامی لوگ بڑے کچھ سٹیٹس کانشیس ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو آپ کچھ اپنے حلیے کو بہتر کر لیں، کوئی لباس ایسا پہن لیں کہ آپ کے شایان شان ہو، آپ 3 براعظموں کے حکمران ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ غصہ کیا، ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو بیدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کرتا تو کوئی حرج نہیں تھی، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو ذلیل اور رسوا تھے، ہم حقیر تھے، اسلام کی وجہ سے آج ہمیں یہ عزت ملی ہے، یہ وقار ملا ہے۔ اگر ہم اسلام کی بجائے کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو خدا کی قسم ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ آج مجھے بتائیں کیا حضرت عمر کی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارے یہ سارے کے سارے ہمارے اوپر یہ جو مسلط ظالم حکمران ہیں، جو ہماری انفرادی زندگیوں سے بھی دین کو چھین رہے ہیں، ہماری تنہائیوں کو بھی بگاڑنے کا باعث بن رہے ہیں، اور ہماری اجتماعی سطح پہ بھی ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ کا باغی بنا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں میں اور آپ سب سودی قرضے کے اوپر مقروض ہیں، تو یہ سارا کا سارا عذاب ہمارے اوپر کیوں مسلط ہے؟ ہم سب نے مل کے، میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں، ہم نے عزت کہاں پہ تلاش کرنی شروع کر دی ہے؟ کسی اور جگہ پہ، کسی اور مقام پر۔ لیکن وہ جو حکمران تھے جنہوں نے یہ پورا آئیڈیل ہمارے سامنے سسٹم رکھا، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی کیلیبر نہیں تھا ان کا، یہ کوئی عام لوگ تھے، نہیں، 3 براعظموں کی حکومت کو سنبھالا، کوئی آدمی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ اکیلے رات کو گشت کرتے ہیں، ایک خاتون بڑھیا مل جاتی ہیں، ایک بچوں کی مطلب رونے کی آواز آ رہی ہے اس کے گھر سے، گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، کیوں یہ بچے روتے ہیں؟ تو ان بڑھیا نے کہا کہ امیر المومنین میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو کہا کہ چولہے پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ پانی رکھا ہوا ہے ابلنے کے لیے، کہ بچوں کو مطلب بہلانے کے لیے، کچھ آسرا دینے کے لیے، کہ کچھ پکڑ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ آنسوؤں کے ساتھ نکلے، وہاں سے بیت المال میں پہنچے، وہاں سے صدقے کا جو مال تھا، کھجوریں، آٹا اور بہت ساری چیزیں، جو غلہ اناج تھا، وہ اپنے جب سر پہ لادنے لگے تو غلام سامنے آیا، اسلم اس کا نام تھا، اس سے کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، مجھے دیں میں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اسلم، قیامت کے دن کیا تم یہ بوجھ اٹھا سکتے ہو میرا؟ میری ریاست میں وہ بڑھیا بھوکی تھی، میرا یہ کام ہے کہ میں اپنے سر پہ رکھ کے پہنچاؤں گا۔ آپ کہیں گے یار اتنی ڈیپتھ میں جا کے اتنا نیچے تک ایک حکمران یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ واقعی آدمی نہیں کر سکتا، یہ انسان کا واقعی کام نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
اللہ کے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے تمام بندے، اللہ کی تمام مخلوقات ان کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ آئیڈیل نظام ہے میرے اور آپ کے پاس، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس اصل حقیقت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر بیان فرما دیا قرآن میں سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں میں وہ تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم، بڑے عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اب آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ابھی کیا الفاظ استعمال ہوئے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پھر کہہ رہے تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لے اور اللہ اور اس کے رسول پر۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ؟ یہ بہت بیسک بات ہے کہ تم نے اپنی زبان سے اقرار کر دیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، قرآن میری کتاب ہے، لیکن تمہارے دل کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یعنی تم نے زبان سے اقرار کر لیا، لیکن اب عملی طور پر اپنے اس ایمان کو ثابت کرنے کا وقت ہے۔ جب یہ جو بدو تھے نا، عام لوگ، انہوں نے اسلام کا غلبہ دیکھا، بہت ساری فتوحات دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ یار اسلام کا تو بڑا مطلب دنیا میں بول بال ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اسلام قبول کریں۔ عام لوگ تھے نا، متاثر ہو گئے، جس طرح میں اور آپ صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان بدوؤں نے اسلام قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی ساتھ، کہا وقالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ قل لم تؤمنوا، تم ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مطیع ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو دراصل ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یعنی زبان سے اقرار کر لینا اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ کافی ہوتا تو مجھے بتائیں ایک کافر کا پھر کیا قصور ہے کہ جو اتفاقاً کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ یہ وہ بیسک کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں کوشش۔ جہاد کیا ہے؟ تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے، لوگوں کی آئیڈینٹی کلیئر کرنا بھی جہاد ہے۔ آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی، جہاں پہ آپ موجود ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ جہاد کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کہیں پہ ریاست کی سطح پہ جہاد ہے تو یعنی تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یار جہاد کیا کس طرح کی بات ہے کہ جانا اور اپنی گردن کٹوا دینا، یہ تو بڑی مشکل سی بات ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دنیا میں لگتا ہے کہ بڑا زیادہ مال، زیادہ پیسہ، زیادہ انفلوئنس، زیادہ لمبی زندگی یہ کامیابی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر تم اپنی جانیں اللہ کے راستے میں کھپا دو گے تو حقیقت میں تم کامیاب ہوگے۔ کیوں؟ یہ تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کاش میں گزارتے چلے جا رہے ہو۔ اصل میں تو تمہیں اللہ کے ہاں وہاں پہ آنا ہے جہاں پہ اللہ کے ہاں اصل والی تمہاری زندگی موجود ہے۔ یہ تو تم امتحان کے لیے، کچھ چھوٹے سے وقفے کے لیے، تم سے پہلے دیکھو سارے مر گئے، تمہارے بعد والے بھی کچھ مر جائیں گے اور تم نے بھی مرنا ہے۔ اس لیے یہ کامیابی نہیں ہے دنیا کے اندر، اس کو حاصل کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر آپ جائز طریقے سے کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا پرپز نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، ملے گا کیا اس کے بدلے میں؟ اپنی جانیں تو قربان کر دو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، تم سے تمہارے گناہوں کو دھو دے گا، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسے ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے کہ جن کے اندر تم تکیے لگا کر اور سونے کے کنگن پہن کر اور اسی طرح ہیروں سے مزین بڑے بڑے تختوں کے اوپر، وہاں پہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا کھانے کے لیے، جو پہننے کے لیے پسند کرو گے وہ ملے گا، اور ہمیشہ رہو گے۔ یہ نہیں ہے کاش کرتے ہوئے، نہ غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ افسوس ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایسے گھروں میں تمہیں داخل کرے گا جو خوبصورت ہوگے اور پاک ہوں گے، جن میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے اصل۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ وفتح قریب، اور پھر فرمایا کہ جو دوسری چیز چاہتے ہو، یعنی دنیا کے اندر غلبہ اور کامیابی، اسرائیل سے جان چھڑانا، ان ظالم حکمرانوں سے جان چھڑانا، اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنا، تو کیا کہا؟ نصر من اللہ فتح قریب۔ اگر تم ایمان لے کر آؤ گے اللہ اور اس کے رسول پر، صحیح والا ایمان، عمل والا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، جو بھی تم کر سکتے ہو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور پھر فرمایا وبشر المؤمنین، یہ مومنوں کے لیے کیا ہے جی؟ خوشخبری ہے۔ اب دیکھیں ایک پرسنالٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے میں ان کا رکھوں۔ حضرت علی
آپ کو پتا ہوگا بہت کم عمری کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کے والد صاحب نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. بڑے بڑے قریش کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کے خلاف ہو گئے تو حضرت علی نے کہا جو اس وقت بالکل چھوٹے بچے تھے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور جب تک جان میں جان ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یہ ہمت یہ جذبہ انہیں کہاں سے ملا؟ خیبر کی جنگ ہوئی. خیبر ان کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے, جو ایک مرہب تھا, جو بڑا ایک یعنی اپنے آپ کو طاقتور آدمی سمجھتا تھا, بڑا پہلوان ٹائپ آدمی تھا, اور اس کا یہ دعویٰ تھا اس کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا, اور جب تک مرہب موجود ہے خیبر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. اور وہ مرہب جو ہے وہ باہر نکلتا ہے حضرت علی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اور کہتا ہے کہ میں مرہب ہوں, اپنے اسلحے سے لیس ہوں, اور میں بہت بہادر اور طاقتور ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا ان الذی سمتنی امی حیدر, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, شیر رکھا ہے, اور میں تو کھچار کے شیر کی طرح بہادر ہوں, اس کی طرح ہیبت ناک ہوں. اور آپ دیکھیں کہ ایک ہی وار میں اس مرہب کا سر قلم کر دیا حضرت. آپ سوچیں ہمارا تو یہ 20 سال 25 سال کا لڑکا, اس کی شادی کی بات کرو تو گھر والے کہتے ہیں اس کی تو عمر ہی کیا ہے. کتنا افسوس ہو رہا ہے ابھی آپ لوگوں کو کہ گھر والے جب ایسے کہتے ہیں. لیکن دیکھیں کہتے ہیں نا, اب یہ آئیڈیولوجیز کا مسئلہ ہے, یہ اصل میں آئیڈیلز کا مسئلہ ہے کہ ہم نے ان صحابہ کو آئیڈیل بنایا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشل نہیں ہے, میرے اندر پوٹینشل نہیں ہے. پوٹینشل ہے تو آج کی جنریشن جتنے نمبر لے رہی ہے, اس سے پچھلی جنریشن نے اس کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا جتنے آپ لوگ نمبر لیتے ہیں. اس کا مطلب پوٹینشل ہے, سکل ہے. مسئلہ یہ ہے ڈائریکشن کا مسئلہ ہے, آئیڈیلز کا مسئلہ ہے. ہم نے آئیڈیل کن کو بنایا؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے سامنے فیک ہیروز ہمارے آئیڈیل تھے, سلمان خان, شاہ رخ خان, اور آج جو ولنز ہیں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں. تو کہاں سے ہم وہ آئیڈینٹی لائیں گے؟ کہاں سے ہم اپنے آپ کو اس سطح پہ جا کر کھڑا کریں گے کہ 20 سال کا ہمارا لڑکا کہہ سکے کہ میرے سامنے میرا پرپس, میری آئیڈینٹی کلیئر ہے؟ لیکن وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کام جو کرنے کا ہے میرا اور آپ کا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ثابت قدم کرنا ہے, اپنی آئیڈینٹی کو کلیئر کرنا ہے. اور جو کوشش میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ کوشش کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا علم, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا, اللہ اور اس کے رسول پر توکل کرنا, اور دوسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں اپنی اپنی جگہ پہ کوشش شروع کر دیں. ہمارا یہ پروگرام ایک کوشش ہے, اس کی آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں. اس کی تعداد کو بڑھائیں, لوگوں کو یہاں پہ لائیں, ان کو اویئر کرنے کے لیے آپ اس طرح کے کئی پروگرام آپ کے شہر میں بیک وقت ہونے چاہیے. ہزاروں لوگ ہیں جو منتظر ہیں, جن کو ڈائریکشن چاہیے, آئیڈینٹی چاہیے, نظریہ چاہیے. وہ سارا کام آپ نے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے, اللہ کی طرف سے جو ایک بہت واضح ہدایت ہے, اس کو دے کر انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی خصوصیت بیان کی ہے, وہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, اور اس کے بعد اس پر ڈٹ گئے, اس کے بعد اس کے اوپر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا, ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ, تم غم نہ کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور خوش ہو جاؤ ان جنتوں کی خوشخبری کے اوپر جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. آپ امیجن کریں کہ آج ہمیں ایک آ جاتا ہے کہ جی آج آئرن ڈوم ہے, آج ہی بڑے بڑے ٹینک ہیں, آج تو بندوقیں ہیں اور سینکڑوں لوگ ایک باری میں مار دیے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, آج کا دور دشمن تمہارا وسائل میں جتنا بھی بڑھ چکا ہو, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اب بھی یہ آج بھی اللہ کا وعدہ موجود ہے, لیکن کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے اوپر ایمان لا کر اس کے اوپر ڈٹ جانا ہوگا, جم جانا ہوگا, اور اپنے آپ کو اسٹرگل میں لانا ہوگا. نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی اور مددگار ہیں, تمہارے دوست ہیں, اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے جس دن کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, وہاں پہ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا, جس چیز کو پسند کرو گے وہ تمہاری ہوگی. نُزُلٌ مِّن غفور الرحیم, یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے, تمہارے لیے انعام. میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو, اپنی آئیڈینٹی کو کلیئر کرنا ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یعنی ہم نے ایکٹیویزم میں آنا ہے. اگر وہ ان کی مثالیں دیتے رہیں گے تو بڑے آپ پرجوش بھی ہو جائیں گے, ابھی آپ کا دل بھی کرے گا کہ یار ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے. لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ جوش کے ساتھ ہوش کو شامل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کا نالج ہے, اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, آپ نالج لیں. اس کے بعد ایکٹیویزم میں جہاں پہ آپ ہیں اللہ کے دین کے لیے اسٹرگل کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ میرے اور آپ کے سینے میں وہ ایمان پیدا ہو جائے گا جو ایک مومن کے لیے مطلوب ہے. اور اقبال نے کہا نا کہ خوف صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جینا اس طرح سے ہو جس طرح اللہ چاہتے ہیں,
ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ کھپا دیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ میں وہ اسٹرگل کرنے کی کیپیسٹی تو پیدا کرو، اپنی سکلز کو تو ڈیولپ کرو۔ یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، اس کو آپ مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں، مزید لوگوں کو اس میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مجاہدین کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔